बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम ट्रांसजेंडर बिल जो पाकिस्तान में पेश तो ये 2018 में किया गया और पास भी हो गया कौमी असम्बली के यानी ईवान से, लेकिन अब चूंकि ये सेनेट से पास होने जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान का बाकायदा कानून बन जाएगा, इसलिए आजकल इस पर आप बहुत शोरगुल सुन रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दुरिश्का भी मौजूद हैं, जो कि MBBS डॉक्टर हैं और इन्होंने MBBS किया है पाकिस्तान रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इनका पीड्स में और गायनाकोलॉजी दोनों में जो है वो एक्सपीरियंस है। उनकी राय भी हम साथ रखेंगे, ठीक है, एज अ मेडिकल एक्सपर्ट। और हम देखेंगे कि असल में ट्रांसजेंडर है कौन, कौन से लोग हैं कि जो बाकायदा यानी वाकई में ही जो ट्रांसजेंडर्स के या जो जिनको हम मुखन्नस भी कहते हैं उनके जुमरे में आते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ यानी इसकी आड़ में कुछ और फायदे हासिल करना चाह रहे हैं। जब से इंसान को पैदा किया गया है, इंसान की पैदाइश के वक्त यानी आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने लिए मोहलत मांगी थी। इस बात का हम सबको पता है, ठीक है। शैतान ने कुछ चीजों का भी मुतालबा किया था और उनमें से एक ये था जो सूरतुन निसा में हम पढ़ के आए हैं। सूरतुन निसा आयत नंबर 118 और आयत नंबर 119। आयत नंबर 118 मैं आपके सामने रख रही हूँ। लाअनहुल्लाह, सूरतुन निसा 118। लाअनहुल्लाह, अल्लाह की लानत शैतान पर। वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूदा, शैतान ने कहा कि मैं इन तेरे बंदों में से, इन इंसानों में से अपना हिस्सा जरूर लूंगा। वला उदिल्लन्नहुम, मैं इनको जरूर गुमराह करूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, मैं इनको आरजुएं दिलाऊंगा, इनके दिलों में नित नई ख्वाहिशें पैदा करूंगा। वला आमुरन्नहुम, और मैं इनको हुक्म दूंगा। फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम, तो ये जानवरों के कान काटेंगे यानी निशानियां रखेंगे और उनको गैरुल्लाह के लिए फिक्स करेंगे। वला आमुरन्नहुम, और मैं इनको हुक्म दूंगा। फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, फिर वो जरूर बदलेंगे अल्लाह की तख्लीक को या अल्लाह की बनाई हुई घड़त को। वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह, और जिस किसी ने शैतान को अपना दोस्त बना लिया और उसकी बातों पर अमल किया अल्लाह को छोड़कर, फ़क़द खसिर खुस्रानम मुबीना, तो वो खुलम खुले घाटे में पड़ गया। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 118 और 119 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको बताया है कि ये शैतान का एक वार है इंसानों पर कि वो अल्लाह की तख्लीक को हमेशा बदलने की कोशिश करता है। और ये शैतान की बातों में आकर हमेशा ये यानी मुख्तलिफ कौमों में ये चीज रही है, जिसका एक क्लियर एविडेंस हमें कुरान मजीद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से मिलता है कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है उन्होंने खास तौर पर अल्लाह की घड़त और अल्लाह की फितरत, जो अल्लाह ने फितरत इंसान की बनाई है कि मर्द औरत इन दोनों को मिलाकर एक जोड़ा बनता है, उसको उसके अगेंस्ट चलने को जो है उन्होंने तरजीह दी। और उनके साथ फिर क्या हुआ ये हम मुतादिद बार पढ़ भी चुके हैं और आगे आके इंशाल्लाह कुरान मजीद में पढ़ेंगे भी कि उनको तबाह कर दिया गया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुआ ये कि 2018 में जो है एक बिल पेश किया गया और इस बिल में तमाम तर जो जितनी भी सियासी जमातें थी उन लोगों ने इसकी हिमायत की। और इस बिल में असल में था क्या कि जो कि इस्लाम और इस्लाम के कानून और शरीयत के अगेंस्ट है, वो ये था कि इस एक्ट में या इस बिल में ट्रांसजेंडर की तारीफ, जिसके लिए असल लफ्ज अंग्रेजी में इंटरसेक्स है, उसके बजाय लफ्ज ट्रांसजेंडर यूज किया गया। और इसमें ये कहा गया कि मुकम्मल कोई मर्द और मुकम्मल औरत भी अपने एहसासात की बिना पर अपने आप को ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। खास तौर पर इस बिल के हवाले से आप देखिए कि पब्लिक में दो तरह की ओपिनियन इसलिए भी है कि बज़ाहिर सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है कि ख्वाजा सरा जो है, मुखन्नस जो है हमारे मुआशरे में,
ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ ملے ہیں یا ملنے چاہیے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس پر کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بل پیش کیا گیا یہ اس یعنی پردے میں ٹرانسجینڈر کے لفظ کے پیچھے رہ کر، یعنی اس کے پردے میں جو اصل بات تھی وہ یہ ہے کہ اس میں ان افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جو جب چاہے اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنے آپ کو مکمل مرد ہوتے ہوئے بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر عورتوں والی فیلنگس ہیں یا میں عورتوں کی طرف میری انکلینیشنز ہیں تو میں عورت محسوس کرتا ہوں. اسی طرح کوئی مکمل عورت ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ میں اپنے اندر مردانہ جو ہے وہ احساسات فیل کرتی ہوں اور میں مردوں کی طرح زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں تو میں مرد ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے شناختی کاغذات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کروا سکتا ہے اپنے جنس کو. اور نادرہ یہ تبدیلی کرنے کا قانونی طور پر پابند ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس ایکٹ میں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، یعنی ہر کسی کو اپنے مطابق جو اس کو لگتا ہے وہ اپنی جینڈر یا وہ اپنی آئیڈینٹی کو لکھ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے لگے کہ میں عورت نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر مردانہ جو ہے وہ چیزیں زیادہ ہیں یا مردانہ صفات زیادہ ہیں، تو اپنے لیے میں نادرہ میں جا کر یہ کہہ کر کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے اندر اپنی جو جینڈر ہے اس کو تبدیل کروا سکتی ہوں. عورت کی جگہ میں اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہوں. اچھا جی، یہ ہے کہ اس ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے. یعنی ٹرانسجینڈر ہیں کون اصل میں، کیسے پتا چلے گا کہ یہ پھر کوئی ٹھیک اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے ایز اے ٹرانسجینڈر یا غلط طریقے سے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کے پردے میں دوسرے والی جو چیزیں ہیں اس کو پورا کر رہا ہے. اچھا، اس میں جو پہلی تعریف ہے اس بل میں، پاکستان میں جو ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے اس میں جو پہلی تعریف ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص ٹرانسجینڈر ہے جس کے اعضاء میں پیدائشی طور پر سیکچول ایمبیگوٹی ہے، یعنی اس کو پیدائشی طور پر یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. اچھا، اس کے لیے بھی پھر اگر ہم ڈکشنریز دیکھیں تو ٹرانسجینڈر لفظ نہیں لکھا جانا چاہیے تھا بل میں، یعنی یہ تھوڑی سی قانونی چیزیں ہیں، لیکن اس کی آڑ میں انٹرنیشنل جو اس وقت ہومو سیکچوالٹی کا اور LGBTs کا جو ایجنڈا ہے اصل میں وہ پورا کیا جا رہا ہے نا، جس کا بہت زیادہ آنے والے وقت میں بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت انسان بھی نقصان ہے. تو اصل میں ٹرانسجینڈر کون ہے؟ طبی لحاظ سے یا میڈیکل کے لحاظ سے کون لوگ ایسے ہیں کہ جو اس تعریف کے اکارڈنگ اپنے آپ کو لے کر آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں کہوں گی ذرا ڈاکٹر درشکا پلیز آپ اس کو تھوڑا سا اکارڈنگ ٹو میڈیکل جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ذرا بتائیے تاکہ کلیئر ہو جائے ہم سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میم قدسیہ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس بہت سینسٹیو ایک ٹاپک پہ بولنے کے لیے مجھے بلایا. اچھا، میڈیکلی اگر ہم ڈسکرائب کریں تو جینڈر اور سیکس دو الگ الگ چیزیں. سیکس قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا جینڈر اور سیکس ایک ہی بنایا ہوتا ہے. جینڈر سیکس وہ چیز ہوتی ہے جس پہ آپ فزیکلی، آپ کی جو پیرنٹس ہوتی ہے، فزیکلی جو آپ کے جینیٹیلیاز ہوتے ہیں، مطلب جینیٹیلیاز وہ جگہیں جہاں سے ہم ایک اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہیں اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جینیٹیلیاز. یہ فزیکل طور پہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے اسے ہم سیکس کہتے ہیں. اور جینڈر فزیکل سے ہٹ کے، بایولوجیکل چیز سے ہٹ کے اگر ہم اس کی تعریف کریں تو وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر عادات ہیں، ہمارا چلنا بیٹھنا، محسوس کرنا، ہمارے احساسات، کیونکہ مرد اور عورت کے اللہ تعالیٰ نے احساسات بھی مختلف بنائے ہیں، ہماری عادات بھی مختلف ہیں، ہر چیز مختلف ہے. یہ ساری کیٹیگری جینڈر کے اندر آتی ہے. تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نارملی جینڈر اور سیکس ایک ہی جیسا بنایا ہوتا ہے. جو انسان دیکھنے میں جو عورت ہے وہ جینڈر میں بھی فیمیل ہی ہوگی، جو ایز اے سیکس میل ہے وہ جینڈر میں بھی میل ہوگا. تو اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کچھ ایک تھوڑا سا جو مسئلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کوئی بھی چیز تو دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، ایکسیپشنز ہیں. ہمارے جینڈر اور سیکس میں بھی اس طرح ایکسیپشنز یہاں پہ آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں.
اس کو ہم سیکس کی بیس پہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, جنڈر کی بیس پہ کبھی بھی نہیں کریں گے ہم. سیکس کی بیس پہ مطلب بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا ہے, وہ دیکھنے میں کیسے ہیں, اور وہ پیدائش کے طور پہ ایک ڈاکٹر دیکھتے ساتھ ہی یہ بات بتا دیتا ہے. یا کچھ ایسے ذرائع بھی ہیں جس میں پیدائش سے پہلے بھی کچھ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جس میں کچھ اسپیسیفک کچھ خاص قسم کے الٹرا ساؤنڈ ہیں, MRIs ہیں, پتہ چل جاتا ہے کچھ کیسز میں کہ یہ مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پیدائش کے طور پہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے پیدائش کے وقت کہ یہ مرد ہوگا, عورت ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے ہماری پوری دنیا کے پاپولیشن میں تو یہ بہت کم ہوتے ہیں. یہ ان کی یہ اتنے مطلب ایکسیپشن چیز ہے, ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا. یہ جس طرح کوئی بھی بیماری ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیماری ہے, ایک اب نارملٹی ہے, ایک نارمل سے ہٹ کے ایک چیز ہے, لیکن ہم اس کو ہمیشہ سیکس کی بیس پہ ڈٹرمائن کریں گے, کبھی بھی ہم اس کو جنڈر کی بیس پہ نہیں کہیں گے. اسی لیے ٹرانسجنڈر جو لفظ ہے وہ یہاں پہ استعمال کرنا غلط ہوگا. اس کے لیے ہم انٹرسیکس ہی یوز کریں گے, کیونکہ ٹرانسجنڈر وہ لوگ ہوتے ہیں. پھر آتی ہے یہ دوسری کیٹیگری, ان میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ بالکل پرفیکٹ بنایا ہوتا ہے, یا مرد بنایا ہوتا ہے یا عورت بنایا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ماحول کی وجہ سے یا کچھ ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے, جو بھی فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ ایسے, یا کچھ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے زندگی میں کہ یہ دماغی طور پہ یا سائیکولوجیکلی جس کو ہم کہیں گے, یہ خود کو ازیوم کرنے لگتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ان کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے, بلکہ یہ خود کو ازیوم کرنے لگتے ہیں, مطلب یہ مفروضہ کرنے لگتے ہیں کہ نہیں, میں وہ نہیں ہوں جو مجھے اللہ نے بنایا ہے. اس کی مثال اس طرح کہ اگر ایک لڑکی ہے لیکن وہ خود کو ایسے مفروضہ کرنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرد ہوں, تو پھر ہم اس کو ٹرانسجنڈر کی کیٹیگری میں رکھیں گے. تو جس طرح میم نے بھی بتایا کہ اس ایکٹ میں یہ لفظ استعمال کرنا, پہلی بات ہے ٹرانسجنڈر, یہ بات ہی غلط ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہ آپ کے سامنے میڈیکل جو ہے ایکسپرٹ کی اوپینین رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ٹرانسجنڈر جو لفظ ہے وہ واقعی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر درشکا نے ہمیں بتایا کہ انٹرسیکس جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے, ڈاکٹر درشکا آپ ہمارے ساتھ ہی رہے, ایک چیز جو ہے جیسے انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرد یا عورت کی جنس سے ہٹ کر جن کی پیدائش ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر بھی پھر ان کو اس طریقے سے جج کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر خواتین والے اعضاء زیادہ ہیں, یا خواتین کی طرح دکھنے, یا ایک فیمیل کی طرح ان کی جو باڈی ہے وہ اس طرح سے زیادہ ہے. اور اس میں غالباً جو میڈیکلی بھی اسی چیز کو فالو کیا جاتا ہے, اور شرعی لحاظ سے یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ جو یورینیشن ہے, یا جو یعنی آپ اپنا جو پیشاب کرنے کا جو رستہ ہے, اس کو وہاں سے ڈٹرمن کیا جائے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ظاہر کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ مردوں کی طرح کا ہے تو وہاں سے یہ چیز لی جائے گی کہ یہ مرد ہے, اور اس کو شرعی لحاظ سے پھر مرد کے طور پر لیا جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیکلی بھی ڈاکٹر درشکا کے ایسا ہی ہے, پھر اس کو ہم میل ہی کنسیڈر کرتے ہیں. جی بالکل, مجھے اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ میں نے ایکسپلین کرنا ہے کہ میڈیکلی اگر ہم دیکھیں تو کس طرح یہ چیز تھوڑی سی مزید کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں چاہ رہی تھی ایک چیز کو ذرا پیک اپ کر کے پھر دوسری بات سٹارٹ کروں. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اب ہم نے ٹرانسجنڈر اور انٹرسیکس کی تو بات کر لی. اب انٹرسیکس جو اصل میں جو لوگ فزیکلی نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت, وہ ان کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی وہ ان بیماریوں کے اندر آتے ہیں جن کا نام کہا جاتا ہے ڈس آرڈر آف سیکشل ڈفرینسیشن, DSD. ان کے اندر ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. یہ ایک طرح کے نہیں ہوتے, ان کی بھی کافی اقسام ہوتی ہیں, جن میں سے 4 جو ہے میجر اقسام ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اور عورت کا جراثیم ملتا ہے تو اس جراثیم میں کچھ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں سارے جراثیم ایک جیسے رکھے ہیں, سوائے ایک جراثیم کو جس پیئر کو ہم کہتے ہیں سیکس کروموزومز. اس میں اگر وہ فیمیل ہوگی تو XX آئیں گے, اور کروموزوم جراثیم کو کہتے ہیں, اور اگر میل ہوگا تو XY آئیں گے. باقی جتنے بھی کروموزومز ہوتے ہیں, اور بھی جسم میں بہت سارے کروموزوم ہوتے ہیں جو مل کے انسان کی باڈی کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا. یہ ایک سیٹ آف انفارمیشن ہوتی ہے. جس طرح ابھی اگر میں اس کی مثال سمپل اپنی زبان میں اگر دوں تو ایک بندہ اگر کچن میں جاتا ہے, وہ سالن بنانے لگتا ہے, تو سالن بنانے میں جو چیزیں وہ استعمال کرے گا اسی کے مطابق اس کا سالن بنے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جینز اور کروموزومز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس چیز کو ڈٹرمائن کرتی ہیں کہ جب انسان پیدا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا, اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا, بال کیسے ہوں گے, اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے, قد کیسا ہوگا,
یہ سب چیزیں بہت ساری اس میں آتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں سومیٹک کروموزومز. لیکن اس میں ایک پیئر ایسا ہوتا ہے جو آپ کی سیکس ڈٹرمینیشن کرتا ہے کہ وہ مرد ہوگا یا عورت, اس کو ہم سیکس کروموزومز کہتے ہیں. صرف یہاں پہ مرد اور عورت میں تھوڑا سا فرق آتا ہے کروموزومز کی بیسس پہ, کہ مرد میں جو ہے وہ ایکس وائی ہوتے ہیں اور فیمیل میں ڈبل ایکس ہوتے ہیں. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب یہ, ویسے تو یہ 46 پیئرز ہوتے ہیں, 46 کروموزومز ہوتے ہیں, اور ہم دیکھیں تو 23 پیئر ہوتے ہیں. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے ان میں جہاں پہ کروموزوم کا یا تو نمبر چینج ہو جائے, یا کروموزوم کوئی ایک جو نارمل کروموزوم ہے اس کی شکل تبدیل ہو جائے, اس میں سے کوئی جین ڈیلیٹ ہو جائے یا اس میں ایک جین ایڈیشن ہو جائے. ایک تو یہ بیسس ہے جس پہ جینڈر جو ہے وہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے, مطلب وہ کنفیوزنگ جینڈر بن جاتا ہے. دوسری یہ ہے کہ جب کروموزومز کے بعد والی ایک سٹیج آتی ہے جس میں مرد عورت کے شروع میں جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بالکل سیم پیٹ کے اندر ہوتے ہیں, اس کے جب بچہ بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس کو ہم گونیڈز کہتے ہیں. گونیڈز وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس نے یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کروموزومز کی بیسس پہ کہ اب یہ مرد والی سائڈ پہ جائے گا یا عورت والی سائڈ پہ. اس لحاظ سے پھر تھرڈ سٹیپ آتا ہے ہارمونز. وہ کروموزومز کی بیسس پہ یہ بات پتہ چل جاتی ہے, کروموزوم میں جو انفارمیشن سیو ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس نے فیمیل والی سائڈ پہ جانا ہے. پھر جو گونیڈز ہیں وہ فیمیل والے ہارمونز نکالیں گے جس میں ایسٹروجن آتا ہے, پروجسٹرون آتا ہے. تو اس کے جو اعضاء ہیں بچے کے وہ مطلب ایک فیمیل کی سائڈ پہ چلے جائیں گے اور وہ پراپر ایسے بن جائیں گے کہ وہ ایک عورت, پتہ چلے گا کہ وہ بچی بڑی ہو کے ایک عورت ہے یا وہ ایک بچی ہے, فیمیل جینڈر ہے. اسی طرح اگر اس کے گونیڈز کو یہ انفارمیشن مل رہی ہے کروموزوم سے, یہ نارمل پروسیس ہے کہ اس میں جو ہے وہ مردانہ کروموزوم ہے, وائی ہے, وائی کروموزوم. تو وائی کروموزوم کی وجہ سے گونیڈز جو ہیں وہ ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے جو مردوں میں ہوتا ہے, اس کو ریلیز کریں گے. جب ٹیسٹوسٹیرون ریلیز ہوگا اور ان سب اوپر سارے پروسیجر کی بیس پہ جو اس کے اعضاء ہیں جنسی اعضاء جو ہیں وہ مرد کے طور پہ بنیں گے, اور پیدائش کے طور پہ بالکل پتہ چل جائے گا. ایون الٹرا ساؤنڈ میں بھی 20 ہفتوں کے بعد والا جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ تو ہوگی ایک نارمل چیز. لیکن جب انٹرسیکس میں آتے ہیں اس میں سے یہ 3 جو سٹیجز ہیں, کروموزومل یا گونیڈل یا ہارمونل, ان میں سے کہیں بھی مسئلہ آ سکتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہی جب بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ان تینوں میں سے اگر کسی بھی جگہ پہ مسئلہ آئے گا تو وہ انٹرسیکس کے طور پہ پیدا ہوگا بچہ, مطلب کہ نہ ہی وہ مرد ہوگا نہ ہی وہ عورت ہوگا. اس میں اگر کروموزومز میں دیکھا جائے تو 4 ٹائپس ہوتی ہیں, جو کہ میں بہت سمپل ابھی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی, بہت صرف اوپر آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اس میں تو بہت ساری وجوہات کیا ہیں وہ پھر ایک الگ میڈیکل ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے. 4 موسٹلی ہوتی ہیں ٹائپس, جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک میں اگر 46 کے ساتھ 2 XX آ جائیں, اس میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک فیمیل ہوتی ہے وہ بظاہر اندر سے تو فیمیل ہوتی ہے, مطلب اس کے جو اندر جس کو ہم اووریز کہتے ہیں, انڈے دانیاں, وہ تو عورتوں والی ہوں گی, لیکن باہر سے اس کے اندر اس کے اوپر میل کا اعضا لگا ہوگا. پھر اس میں 46XY آتے ہیں, اس میں اس سے اپوزٹ سین ہوتا ہے. ٹرو گونیڈل انٹرسیکس ہوتا ہے, اس میں جو وہ بچہ ہوتا ہے اس کے اندر مرد اور عورت دونوں والے پائے جاتے ہیں. مرد والی عورتوں والی انڈے دانی اور مردوں کے جو جراثیم پیدا کرنے والے اعضاء ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹیز کہتے ہیں, وہ دونوں. اور بظاہر پتہ نہیں چلے گا, وہ اس طرح کا اعضاء ہوں گے اس کے کہ ہم اس کو بالکل بھی لیبل نہیں کر سکیں گے. پھر آتا ہے کمپلیکس اور انڈر ڈیٹرمائنڈ انٹرسیکس. اس میں کافی ساری رینج آتی ہے مختلف کروموزوم کے کمبینیشن کی وجہ سے, مختلف بچے کی مختلف اب نارملٹی آتی ہے, لیکن وہ ہوں گے انٹرسیکس ہی. تو بیسیکلی یہ ایک چیز تھی جو میں نے میڈیکل کے اس میں تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا کانسیپٹ کے. انٹرسیکس میں یہ چیزیں ہیں, اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, ہوپ فلی کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت ڈیٹیل تو ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ میڈیکل ٹرمز ہیں. جزاکم اللہ خیر, بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. تو یعنی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ایک اب نارملٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, یہ موجود تو ہے, لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر درشکا نے بھی بتایا کہ اس کو پھر جج کرنے کے کچھ طریقے ہیں, اور شریعت میں پھر اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ وہ انسان جس کے جو میجر اعضاء ہیں وہ جس بھی جینڈر سے مل رہے ہوں, اگر عورتوں جیسے ہیں اندر سے وہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے وہ پھر عورت ہی کنسیڈر ہوگا. اور اگر اس کے میجر اعضاء جن میں خاص طور پر شرمگاہ جو ہے وہ شامل ہے, اگر وہ مردوں کی طرح کا ہے تو اس کو پھر مرد کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا شرعی نقطہ نظر. اچھا, لیکن ہمارا یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ صرف ان لوگوں کے حوالے سے بات نہیں کی, ٹھیک ہے, خواجہ سرا جو ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. وہ لوگ جن کے پیدائشی سیکشول ایمبیگوٹی ہے ان کے حوالے سے بات نہیں کی گئی, بلکہ اس کے اندر کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے,
اچھا اس میں جو ہے دوسری جو تعریف ہے اسی ایکٹ میں وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے تو مکمل مرد لیکن کسی ایکسیڈنٹ یا علاج کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے اس کی مردانہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اولاد کی پیدائش یا ان تمام جو کام ہے ان سے محروم ہو جاتا ہے، یا وہ پیدائش یعنی فرٹائل نہیں رہتا، اس کے اندر فرٹیلٹی نہیں ہے، تو وہ بھی پھر ٹرانسجینڈر ہے۔ حالانکہ وہ، لیکن یہ جو تعریف ہے یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ مکمل مرد ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کی مردانہ قوت زائل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ٹرانسجینڈر میں یا یہ جو خواجہ سرا ہے اس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری تعریف جو کہ خاص طور پر پرابلمٹک ہے، جو ہمارے اس پاکستان میں جو بل پیش ہوا ہے، جو قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے اور اب یہ اگلے مہینے اکتوبر میں ہمارے سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پاکستان کے قانون کا حصہ بن جائے گا، وہ یہ ہے کہ ایسے تمام افراد جو پیدائشی طور پر یا جسمانی طور پر یا ہارمونز کے اعتبار سے، ابھی جیسے ڈاکٹر درشکا نے بتایا کہ ہارمونز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں لیکن بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن، پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے ناخوش ہیں، اس ناخوشی یا نفسیاتی بیماری کو، یعنی یہ ایک بیماری ہے کہ کوئی مرد یہ کہے کہ میں عورت ہوں اور کوئی عورت یہ کہے کہ میں مرد ہوں، اس کو جینڈر ڈائسفوریا کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ 2018 تک بہت سے یورپین کنٹریز میں یہ جو کیفیت ہے جینڈر ڈائسفوریا، اس کو ایک مینٹل ڈس آرڈر کنسیڈر کیا جاتا تھا، یعنی یہ انسان کا دماغی خلل ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں اور وہ خاتون ہے، اور کوئی اگر عورت یہ کہتی ہے، مرد یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو یہ اصل میں بیماری ہے۔ لیکن جب سے یہ LGBT پاس ہوا دنیا میں، یا ہم جنس پرستی کو لیگل کیا گیا بہت سارے ملکوں میں، تو پھر اس کو جینڈر ڈائسفوریا سے نکال کر پھر ذاتی پسند ناپسند پہ لے آئے گئے، یعنی لے آئے۔ اب پاکستان کا جو قانون جو بننے جا رہا ہے یا ٹرانسجینڈر بل ہے، اس میں ان لوگوں کو بھی یہ جو طبقہ ہے، یعنی جو ذاتی پسند ناپسند سے مرد عورت بننا چاہتا ہے یا عورت مرد بننا چاہتی ہے، اس کو بھی ٹرانسجینڈر میں شامل کیا گیا ہے، حالانکہ یہ جو ہے وہ مکمل مرد یا عورت، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا اس ایکٹ سے، کیا تکلیف ہے ہمیں، کیا معاشرے میں آئے گا کہ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا، اور اس وقت یہ ذہن میں رہے کہ صرف USA میں یہ جو ہے یہ قانونی تحفظ حاصل ہے، وہ بھی تھوڑی سی سٹیٹس میں، بہت ساری جگہوں پر قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے، کیونکہ بائبل جو ہے، یعنی جو عیسائی ہیں جو بائبل کو مانتے ہیں، وہ بھی ہم جنس پرستی کو ظاہر نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہودی بھی بالکل نہیں مانتے اس کو، تو یہ بالکل بیچ والا طبقہ ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، وہ پھر اس کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ کہ ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں ہے، وہ شادی شدہ اور بچے والا ہے، اور اپنی وہ اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ عورت کی طرح پہچانا جائے، تو بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے یا سرٹیفکیٹ کے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے رکھا، نادرا یا کسی بھی حکومتی ادارے میں اپنے آپ کو بحثیت عورت رجسٹر کروا سکتا ہے۔ کتنی خوفناک بات ہے! آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ کی ایک ساتھی ہیں، تو وہ بتا رہی تھی کہ وہاں پر چونکہ یہ ہم جنس پرستی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر ایک آدمی، اس کے 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لیا، ٹھیک ہے، یعنی بچوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ والی تباہی آئے گی کہ پھر اولاد اور بیوی ہوتے ہوئے بھی کوئی کہے گا کہ نہیں میں تو اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں، تو وہ اس سے سارے سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنی فیملی ہوتے ہوئے بھی کہے کہ نہیں میں تو عورت نہیں سمجھتی اپنے آپ کو، میں تو مرد ہوں، ٹھیک ہے، میری تو ذہنی اور میری تو ساری خواہشات مردوں جیسی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مرد کے طور پر رجسٹر کرا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ مرد جو حکومتی کاغذات میں اب عورت رجسٹر ہے، وہ کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے تو اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا نا، تو وہ کسی بھی مرد سے، یعنی مرد اور مرد شادی کر لیں گے پھر، نعوذ باللہ، یعنی جو ہم جنس پرستی قوم لوط میں تھی اس کو ہم نے قانونی رنگ دے دیا، لیگلائز کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ عورتوں کے لیے تمام مخصوص جگہوں، ٹوائلٹ، سوئمنگ پولز وغیرہ میں جا سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب آپ یورپین معاشرے سے مثالیں لے سکتے ہیں
کہ ابھی پچھلے دنوں کسی یورپین کنٹری میں ایک اسی طرح کا آدمی جو آدمی ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت بنوایا ہوا ہے اور عورتوں کی طرح کا لباس پہن کے اور عورتوں کی طرح کی شکل رکھی ہوئی ہے، وہ کسی بیوٹی پارلر میں چلا گیا اور اس نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے ویکس کریں. تو جب ان کو پتا چلا یہ تو عورت نہیں ہے کیونکہ وہ عورتوں کا تھا پارلر، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی آپ کو، یہ تو مردوں والی آپ کا تو ظاہر ہے جسم ہے، تو آپ مردوں کے اس میں جائیں پارلر میں. تو اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا، اس مرد نے، یعنی وہ جو عورت بنی ہوئی تھی اس نے اس پارلر پر اور اس خاتون پر جو پارلر کے اندر تھی اس پر کیس کر دیا، اور اس پر باقاعدہ کیس چلا اور اس کو کافی سارا فائن اور جرمانہ پے کرنا پڑا. یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، وہ مرد رجسٹر ہو کر کہ میں تو مرد ہوں تو مجھے وراثت میں دگنا حصہ دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے نتیجے میں نعوذ باللہ خاندانی نظام جو تباہ ہوگا، جس وقت یورپ میں ہے، ختم سارا کچھ، ٹھیک ہے، وہ ناقابل بیان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کا طوفان پورے معاشرے کو گھیر لے گا اور یہ قانونی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں افسوس یہ ہے کہ جس حقیقی مخنث یعنی جو خواجہ سرا ہیں ان کے لیے قانون یہ بنایا گیا، جس کو بھی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر درشکا نے جس طرح ایکسپلین کیا، ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں اور ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اسی لیے اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو پاکستان میں جو اصل میں ٹرانسجینڈرز ہیں، یا اصل میں یہ ٹرانسجینڈر لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل میں جو خواجہ سرا یا مخنث ہے وہ تو اس بل کو اپوز کر رہے ہیں، وہ اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری آڑ میں تو یہ تو دوسرے لوگ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے. بلکہ جعلی مرد اور عورت قانونی طور پر اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر بنا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وزیر داخلہ سے 2018 میں جب یہ قانون پاس ہوا تھا تو سینیٹر مشتاق احمد جو جماعت اسلامی کے ہیں، صرف ایک یہی نیک انسان ہے کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس کی اپوزیشن کی ہے، اس کے خلاف بات کی ہے، آواز کھڑی کی ہے، اور اس وقت پورے پاکستان تک یہ جو آواز ہے یا یہ جو میسج ہے یہ پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ سینیٹر مشتاق صاحب کا، اللہ ان کو بہترین اجر دے. تو انہوں نے وزیر داخلہ سے پوچھا، 2018 میں پاس ہوا تھا قانون، ٹھیک ہے، 2021 جون تک کتنے لوگوں نے جنس کی تبدیلی کے لیے اپلائی کیا؟ اب ذرا سنیں، ٹھیک ہے. وزارت داخلہ سے جو ملے جواب کہ 2018 جولائی سے لے کر جون 2021 تک 28,723 لوگوں نے یہ اپلیکیشن دی کہ ہمیں اپنی جنس چینج کرانی ہے، اور وہ اپنی جنس شناختی کاغذات میں تبدیل کروا چکے ہیں. یہ میں کہاں کی بات کر رہی ہوں؟ یورپ کی، یو ایس اے کی، رشیا کی، انڈیا کی؟ نہیں، پاکستان کی. کتنے لوگوں نے؟ 28,723 لوگ جو ہیں وہ اپنی جینڈر کو ہے اس قانون کی آڑ میں چینج کروا بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، 16,530 مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروایا ہے، اور اس کے بعد 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا، ٹھیک ہے. اور اس میں صرف 9 ایسے مرد ہیں جو اصل میں خواجہ سرا یا انٹرسیکس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، نہ ہم مرد ہیں نہ عورتیں ہیں. وہ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 9. اور باقی سارے جو 28,000 لوگ ہیں وہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مردوں نے عورتیں اپنے آپ کو کروائے اور عورتوں نے مرد، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیے کتنی خوفناک بات ہے. اور اس کے اندر سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو چینج کروا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے احساسات رکھ دیے گئے ہیں. اور یہ ان ملکوں میں تو ٹھیک ہے کہ جہاں پر انسان کے احساسات ہی ہر چیز کی بنیاد ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں عورتوں سے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہمیں نعوذ باللہ جانوروں سے کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت ہی خوفناک بات ہے. LGBT کیوز پہلے یہ پورا تھا، اب اس کو پلس کر دیا گیا ہے، LGBTQ پلس آگے نشان لگا دیا گیا ہے، یعنی مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے، نعوذ باللہ. اسی طرح یعنی وہ لوگ جو عجیب سی بات ہے، یعنی مردوں سے بھی کریں اور عورتوں سے بھی کریں، دونوں سیکس سے کریں. اسی طرح وہ لوگ جو نعوذ باللہ جانوروں سے سیکس کرنا پسند کرتے، ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ انسان کو اللہ نے بہترین بنایا لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کتنا گر گیا. اور یہ ہو رہا ہے یورپ میں. اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو جانور سمجھ رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مجھے جانور، میں اپنے آپ کو کتا سمجھتا ہوں یا بلی سمجھتا ہوں، وہ ویسی شکل بنا کے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو لیگلائز کروا رہے ہیں. انسان
जानवरों से नीचे गिर गया। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये वो लोग हैं जो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। तो अभी इसके ऊपर आजकल सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जो जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया है और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर से, इस बिल के अंदर से तारीफ नंबर 2 और 3, यानी जिसमें ये कहा गया है कि वो मर्द जो समझ रहा है कि मैं औरत हूँ और वो औरत जो समझ रही है कि मैं मर्द हूँ, वो वाली भी शिक खत्म की जाए। और इसी तरह किसी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी मर्द के अंदर मर्दाना सलाहियत खत्म हो गई है तो उसको औरत ना लिखा जाए। सिर्फ वो लोग जिनके अंदर पैदाइशी ये फ्लॉ है, ये प्रॉब्लम है, सिर्फ उनको इस कानून के अंदर लेकर आया जाए, बाकी सबको निकाल दिया जाए। लेकिन आप सुनेंगे कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मौलवी जो हैं या उलमा ये सारी की सारी ही जो ट्रांसजेंडर बिल है इसको खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये असल में तरमीम दी गई है। इसीलिए तो आप देखें कि जरूरी है कि पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, हमारी सियासत में दीनदार लोग हों। इसीलिए तो जरूरी है कि इस्लाम पसंद लोग हर जगह पर पहुंचे, ताकि हम इस तरह की चीजों को आराम से नाफिज ना कर दिया जाए और कल को हमारी नस्ल किस तरह के फितनों में जाएगी। इसी तरह ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जाती तस्वुर की हुई शनाख्त के बजाय मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए, जो कि मेडिकल चेकअप के बाद कंफर्म करें कि ये बंदा जो है ये क्या है, मर्द है या औरत है। और मजे की बात यह है कि तमाम जमातें इस वक्त सेनेटर मुश्ताक अहमद के खिलाफ खड़ी हैं और इस बात के पीछे खड़ी हैं। इस वक्त इस चीज की बड़ी जरूरत है कि हम सब इस चीज को समझें। जहां आपको समझ नहीं आती आप पूछें, और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इसके पर आवाज उठाएं जो जहां पर उठा सकता है, और इस बारे में आम जो ये समझ वाली बात है सिंपल तरीके से लोगों के साथ शेयर करें। और इसी तरह सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक है, आप में से जो कर सकते हैं उनको ईमेल्स और खत लिखकर, खासतौर पे ईमेल लिखकर उनको ये बताएं कि हम इसके खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इस्तिगफार करें कि ऐसा ना हो कि कौम लूत की तरह हमारे ऊपर भी उसी तरह का अजाब आ जाए अगर हम चुप रहे, हमने इसके अंदर कोई आवाज अपनी शामिल नहीं की, ना हम इसकी मुखालफत में बात करें, ना हम किसी को बताएं। तो आप देखें फिर वो जो बनी इसराइल वालों के साथ हुआ था कि जब उनको मछलियां पकड़ने से मना किया गया था, तो जिन लोगों ने नहीं पकड़ी थी लेकिन दूसरों को मना भी नहीं किया था, उन पर भी अल्लाह का जो है वो अजाब आया। तो आप देखिए इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर पहले ही हमारे ऊपर किस तरह के हालात हैं और किस तरह के मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में हैं हम। इसके बावजूद इन चीज़ों को इतना आम सा लेना और इसके ऊपर कोई गौर फिक्र ना करना, ये सूरे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से जो आयत थी, फजअलना आलियहा साफिलहा, कि हमने उन बस्तियों को उलट कर उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया। और आज भी ये डेड सी जो है, ये जहां फलस्तीन और इसराइल के दरमियान में ये मौजूद है, और बाइबल में भी, तौरात में भी इसके हवाले से वही किस्सा है, वही चीज बयान की गई है जो कुरान में है। इसके बावजूद लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको इस आने वाली आफत से बचाए और हमें अलर्ट रहने की तौफीक अता फरमाए। मोमिन जो है वो अपने कान और आंखें खुली रखता है, ठीक है, अपने आप को, अपने अपने अगली नस्लों के लिए अपने आप को अलर्ट कीजिए, इन चीजों को समझें, दूसरों तक पहुंचाएं। ये मेरे और आपके मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर देखिए अल्लाह करे कि ये ऐसा इंशाल्लाह हो जाए कि ये जो जो तरामीम हम कह रहे हैं और जो जो चाहते हैं वो हो जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये मंजूर नहीं होगा, ये पूरा यकीन है। लेकिन जो आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त चूंकि वर्ल्ड वाइड है, ये पूरी दुनिया में है, तो उसका नतीजा ये है कि कार्टून्स में जो छोटे बच्चों की स्टोरीज हैं, इवन टॉयज जो हैं, उनमें इनका जो कलर है वो रेनबो कलर है, यानी जो रेनबो में कौसे कज़ा में रंग होते हैं वो कलर है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रेसेस में, बहुत सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा विजिबल है। और खास तौर पर जो बहनें हमारे साथ पाकिस्तान से बाहर हैं वो तो इस चीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो इसको कुरान की रोशनी में समझ कर और इस बात को अंडरस्टैंड करने के बाद ये बात पहुंचाना दूसरों तक बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज भी हमने सूरह यूनुस में पढ़ा कि अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है उसमें इंसानियत के लिए नुकसान है, और जिनको अल्लाह ने हलाल किया है उसमें इंसानियत की बका है। जब हम इस हलाल और हराम को मिक्सअप करते हैं, गडमड करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, तो फिर जैसा पहली कौमों के साथ हुआ
کہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی، داستانوں میں تباہ و برباد ہو گئے، لیکن سمجھا نہیں. اور ہمارا بھی یہی حال نعوذ باللہ ہوگا اگر ہم نہیں بولے، نہیں اٹھے، نہیں ہم نے جو ہے وہ شعور حاصل کیا اور دوسروں کو بتایا. تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو چیز ہے وہ ہمارے گھروں تک نہ پہنچے. اللہ تعالی ہمارے تمام ان فتنوں سے ہماری نسلوں کو، ہمیں، ہماری اولادوں سمیت، ان کی اولادوں سمیت تمام نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے بچائے. اور اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑیں، تاکہ ان تمام فتنوں کا ہم مقابلہ بہت فرملی اور مضبوطی سے کر سکیں. کیونکہ آج جیسے ہم نے پڑھا کہ یہی ایک قرآن ہے جو مکمل گائیڈنس ہے، جو کمپلیٹ ہدایت ہے، جو پورا رستہ آپ کو بتا رہی ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.